तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी। सूरह शुअरा आयात 141 ता 159। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन। समूद ने रसूलों को झुटलाया। तफ़सीर। इस कौम के मुतालिक कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो तसरीहात की गई हैं उनसे मालूम होता है कि आद के बाद जिस कौम को उरूज अता किया गया वो यही थी। जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आद, अल-आराफ 74। मगर उसकी तमद्दुनी तरक्की ने भी बिलाखिर वही शक्ल इख्तियार कर ली जो आद की तरक्की ने की थी, यानी मयार ज़िंदगी बुलंद से बुलंदतर और मयार आदमियत पस्त से पस्तर होता चला गया। एक तरफ मैदानी इलाकों में शानदार महल और कसर और पहाड़ों में और अजनता के गारों जैसे मकान बन रहे थे, दूसरी तरफ माशरे में शिर्क और बुत परस्ती का ज़ोर था और ज़मीन जुल्म सितम से लबरेज हो रही थी। कौम के बदतरीन मुफसिद लोग उसके लीडर बने हुए थे। ऊंचे तबके अपनी बढ़ाई के घुमंड में सरशार थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत हक़ ने अगर अपील किया तो निचले तबके के कमज़ोर लोगों को किया। ऊंचे तबकों ने उससे मानने से सिर्फ़ इसलिए इनकार कर दिया कि इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो उसको हम नहीं मान सकते। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून। याद करो जबकि उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। तफसीर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की अमानत व दयानत और गैर मामूली काबिलियत की शहादत ख़ुद उस कौम के लोगों की ज़बान से कुरान मजीद इन अल्फाज में नकल करता है। क़ालू या सालिहो क़द कुन्ता फ़ीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा। हूद आयत 63। उन्होंने कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान एक ऐसे आदमी थे जिससे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर का तालिब नहीं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। अतुतरकूना फ़ीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम उन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? तफसीर। यानी क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये दायमी और अब्दी है? क्या इसको कभी ज़वाल नहीं आना है? क्या तुमसे कभी इन नेमतों का हिसाब ना लिया जाएगा और कभी उन आमाल की बाज़पुर्स ना होगी जिनका तुम इर्तिकाब कर रहे हो? जन्नातिन व उयून, इन बागों और चश्मों में, व ज़ुरूइन व नख़्लिन तलउहा हदीम, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं। तफसीर। असल में लफ्ज़ हदीम इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद खजूर के ऐसे खोशे हैं जो फलों से लद कर झुके हुए हों और जिनके फल पकने के बाद नरमी और रुतूबत की वजह से फटे पड़े हों। वतनहितून मिनल जिबाले बुयूतन फ़ारिहीन, तुम पहाड़ खोद खोद कर फ़ख्रिया उनमें इमारतें बनाते हो। तफसीर। जिस तरह आद के तमद्दुन की नुमायाँ तरीन खसूसियत ये थी कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें बनाते थे, उसी तरह समूद के तमद्दुन की सबसे ज़्यादा नुमायाँ खसूसियत जिसकी बिना पर वो कदीम ज़माने की कौमों में मशहूर थे ये थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर उनके अंदर इमारतें बनाते थे। चुनाचे सूरह फजर में जिस तरह आद को ज़ातिल इमाद सुतूनों वाले का लक़ब दिया गया, इसी तरह समूद का ज़िक्र इस हवाले से किया गया कि अल्लज़ीना जाबुस सख़रा बिलवाद, वो जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी हैं। इसके अलावा कुरान में ये भी बताया गया है कि वो अपने यहाँ मैदानी इलाकों में भी बड़े बड़े कसर तामीर करते थे। तत्तख़िज़ूना मिन सुहूलिहा क़ुसूरा, आराफ 74। और उन तामीरात की गर्ज़ व गायत क्या थी? कुरान इस पर लफ्ज़ फ़ारिहीन से रोशनी डालता है, यानी ये सब कुछ अपनी बड़ाई, अपनी दौलत व क़ुव्वत और अपने कमालात फ़न की नुमाइश के लिए था। कोई हकीकी ज़रूरत उनके लिए दाई ना थी। एक बिगड़े हुए तमद्दुन की शान यही होती है।
ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے، دوسری طرف امراء اور اہل ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ سمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں 1959 کے دسمبر میں نے خود دیکھا ہے۔ مقابل کے صفحات میں ان کی کچھ تصویریں دی جا رہی ہیں۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے راستے حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبوی میں وادی القریٰ کہا جاتا تھا، سے چند میل کے فاصلے پر بجانب شمال واقع ہے۔ آج بھی اس کے مقامی باشندے اس کو مدائن صالح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العلا تو اب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں، مگر الحجر کے گرد و پیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے، رویدگی بہت کم ہے، چند کنویں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنویں کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران چھوٹی سی فوجی چوکی کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے۔ اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلا کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل ہیل ہو گئے تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجھوڑ کر رکھا ہے۔ ان پہاڑوں کی بھی تصویریں مقابل کے صفحات میں دی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے پہاڑ ہمیں مشرق کی طرف العلا سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30 سے 40 میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 300-400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کر رکھ دیا۔ سمود کی جو عمارتیں ہم نے الحجر میں دیکھی تھیں، اس طرح کی چند عمارتیں ہم کو خلیج عقبہ کے کنارے مدین کے مقام پر اور اردن کی ریاست میں پیٹرا کے مقام پر بھی ملیں۔ خصوصیت کے ساتھ پیٹرا میں سمود کی عمارت اور نبطیوں کی بنائی ہوئی عمارت پہلو بہ پہلو موجود ہیں اور ان کو تراش خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر میں دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک زمانے کی نہیں ہیں اور نہ ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے۔ گریز مستشرق ڈوٹی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سمود کی نہیں بلکہ نبطیوں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں، لیکن دونوں قوموں کی عمارات کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ایک اندھا ہی انہیں ایک قوم کی عمارات کہہ سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنانے کا فن سمود سے شروع ہوا۔ اس کے ہزاروں سال بعد نبطیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں اسے عروج پر پہنچایا اور پھر لورا میں، جس کے غار پیٹرا سے تقریباً 700 برس بعد کے ہیں، یہ فن اپنے کمال کو پہنچا۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ تفسیر: یعنی اپنے ان امراء و رؤساء اور ان رہنماؤں اور حاکموں کی اطاعت چھوڑ دو جن کی قیادت میں تمہارے یہ فاسد نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ مسرف لوگ ہیں، اخلاق کی ساری حدیں پھاند کر شتر بے مہار بن چکے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ ہی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرو اور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنی انا دبا کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میری امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو اور میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اصلاح کا یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ تھا وہ مختصر منشور جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس میں صرف مذہبی تبلیغ ہی نہ تھی، تمدنی و اخلاقی اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجود تھی۔
قالو انما انت من المساحرین، انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تفسیر: سحر زدہ یعنی دیوانہ و مجنون، جس کی عقل ماری گئی ہو۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا تھا یا جادو کے اثر سے، اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو مجنون کہتے تھے یا مسحور۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ تفسیر: یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں، لیکن اگر تو اپنے مامور من اللہ اور مرسل من جانب اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کر جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ قالا ھذہ ناقہ، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے۔ تفسیر: معجزے کے مطالبے پر اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام اونٹنی نہ تھی جیسی ہر عرب کے پاس وہاں پائی جاتی تھی، بلکہ ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں یا اس کی خلقت میں کوئی ایسی چیز تھی جسے معجزے کی طلب پر پیش کرنا معقول ہوتا۔ اگر صالح علیہ السلام اس مطالبے کے جواب میں یوں ہی کسی اونٹنی کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت فضول حرکت ہوتی جس کی کسی پیغمبر تو درکنار ایک معقول آدمی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات یہاں تو صرف سیاق کلام ہی کی اقتضاء سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن میں صراحت کے ساتھ اس اونٹنی کے وجود کو معجزہ کہا گیا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں فرمایا گیا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس سے بھی زیادہ پرزور الفاظ میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ آیت 59۔ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم سمود کے سامنے آنکھوں دیکھتے اونٹنی لے آئے، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے تو نہیں بھیجتے۔ اس پر مزید وہ چیلنج ہے جو اونٹنی کو میدان میں لے آنے کے بعد اس قوم کو دیا گیا۔ اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ صرف ایک معجزہ ہی پیش کر کے ایسا چیلنج دیا جا سکتا تھا۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ تفسیر: یعنی ایک دن تنہا یہ اونٹنی تمہارے کنووں اور چشموں سے پانی پیے گی اور ایک دن ساری قوم کے آدمی اور جانور پئیں گے۔ خبردار اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ نہ پھٹکنے پائے۔ یہ چیلنج بجائے خود نہایت سخت تھا، لیکن عرب کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا چیلنج ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں تو پانی ہی کے مسئلے پر خون خرابے ہو جاتے تھے، قبیلہ قبیلے سے لڑ جاتا تھا اور جان جوکھوں کی بازی لگا کر کسی کنویں یا چشمے سے پانی لینے کا حق حاصل کیا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں کسی شخص کا اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ ایک دن میری اکیلی اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دوسرے دن ہی پانی پی سکیں گے، یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے۔ ایک زبردست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہ نکال سکتا تھا، اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہ سن سکتی تھی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ رہی ہو کہ چیلنج دینے والے کی پشت پر اتنے شمشیر زن اور تیر انداز موجود ہیں جو مقابلے پر اٹھنے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے بغیر کسی لاؤ لشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج اپنی قوم کو دیا، اور قوم نے نہ صرف یہ کہ اس کو کان لٹکا کر سنا بلکہ بہت دنوں تک ڈر کے مارے وہ اس کی تعمیل بھی کرتی رہی۔ سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں اس پر اتنا اضافہ ہے کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر،
چھوڑ دو اسے کہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے، ہرگز اسے برے ارادے سے نہ چھونا۔ یعنی چیلنج صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ہر دوسرے روز اکیلی یہ اونٹنی دن بھر سارے علاقے کے پانی کی اجارہ دار رہے گی، بلکہ اس پر مزید چیلنج یہ بھی تھا کہ تمہارے کھیتوں اور باغوں اور نخلستانوں اور چراہ گاہوں میں دندناتی پھرے گی، جہاں سے چاہے گی جو کچھ چاہے گی کھائے گی، خبردار اسے نہ چھیڑنا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا سُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ تفسیر: یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ چیلنج سنا اسی وقت وہ اونٹنی پر پل پڑے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، بلکہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی۔ لوگ اس پر دلوں میں رہے، مشورے ہوتے رہے اور آخر کار ایک من چلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے گا۔ سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے شقی آدمی۔ اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی، آخر کار وہ یہ کام اپنے ذمے لے کر اٹھا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے انہیں آ لیا۔ تفسیر: قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا: تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ ہود آیت 65۔ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایک ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑ میں لگی ہوئی سوکھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نہ ان کے سنگین کسر انہیں اس آفت سے بچا سکے، نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُخْتَظِرِ۔ القمر آیت 31۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آراف 78۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہجر 83 تا 84۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔